चांदनी रात थी। हर तरफ आसमान पर चांद की रोशनी उजाला किए हुए थी। 14वीं रात का चांद अपनी खूबसूरती लिए आसमान पर कब्जा जमाए बैठा था। तभी मैं अपने कमरे से निकलती हुई टेरेस पर जाने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर 14वीं रात को ना चाहते हुए भी मैं बाल खुले टेरेस पर टहलने के लिए निकल जाया करती। कई घंटे मैं खामोश आसमान की तरफ देखती और चांद की ठंडी रोशनी को महसूस करती जो मेरी नज़रों से मेरे दिल तक आसानी से पहुंच जाती। आज भी चांद की 14वीं तारीख थी और मैं बेसब्री से रात होने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे पूरा चांद बहुत पसंद था। उसे जी भर कर देखना, मन ही मन में उससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता। जैसे ही रात हुई और आसमान पर चांद निकला, मैं हाथ में एक कप गर्म चाय का लिए टेरेस पर चली गई। एक सिप मैं चाय का लेती और एक नज़र खूबसूरत चांद पर डालती। ऐसा करने से दिल को अजीब तस्कीन मिलती। लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला था जिससे मैं बेखबर थी। मैं अपनी नज़रें चांद की खूबसूरती पर जमाए बैठी थी कि अचानक मेरे कानों में किसी ने सरगोशी करते हुए कहा, कहो कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने हड़बड़ा कर अपने इर्द गिर्द देखा मगर कोई नहीं था। मेरे कानों में सरगोशी करने वाला मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ में गर्म चाय का कप लिए मैं थर थर कांपने लगी। आज से पहले ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था जिसने मुझे सर से लेकर पाँव तक हिला दिया। पहले तो मैं उसे अपने दिमाग का वहम समझती और उसे इग्नोर करते हुए फिर से चांद की रोशनी में मगन हो गई। लेकिन यही सरगोशी मेरे कान में मुझे एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा सुनाई दी। और जब तीसरी दफ़ा मेरे कान में यही अल्फाज बोले गए तो मेरी जान भी हथेली पर आ गई। क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं था, लेकिन मेरे कानों में रस घोलती ये आवाज़ मेरी रूह को छू गई। खौफज़दा होने के साथ मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। इस बात का तो यकीन हो चुका था कि रात के इस पहर में टेरेस पर अकेली नहीं थी। जी चाहता था कि जो कोई भी अल्फाज बोल रहा है मैं झट से उसे देख लूं। जी चाहता, देखो तो सही कि जो मुझसे ऐसी उल्फत रखता है वो दिखने में कैसा है। मुझे शुरू से ही नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना मेरी हॉबी थी। इसलिए ऐसी कोई भी आवाज़ जिसमें मोहब्बत भरे अल्फाज छुपे होते, ऐसी आवाज़ मेरे दिल को आसानी से छू सकती थी। उस आवाज़ ने भी मेरे दिल के साथ मेरी रूह तक को छू लिया। मैं कई दिन तक उस आवाज़ का पीछा करती रही, लेकिन मुझे उसकी हकीकत मालूम नहीं हो पाई थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं जान नहीं पाई कि आखिरकार मेरे कान में ऐसे मोहब्बत वाले अल्फाज बोलने वाली किसकी ज़ात थी। हर रोज़ की तरह आज भी मैं टेरेस पर अकेली खड़ी चांद को देख रही थी। उस चांदनी रात में, इससे पहले कि मैं चांद की रोशनी में खो जाती, मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। अब की बार ये आवाज़ मेरी माँ की थी, जो मेरे पीछे खड़ी मुझे डांट रही थी। कितनी दफ़ा कहा है बाल खोलकर आसमान के नीचे मत जाया करो। एक तो चांद की 14वीं रात, ऊपर से तुम्हारे खुले बाल। खुदा का खौफ खाओ, तुम कुछ करवा कर ही सांस लोगी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस रात में बहुत सारी हवाई मखलूक आसमान की सैर करती फिरती हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता आधी रात को जब जी चाहता है तुम टेरेस पर आकर टहलने लगती हो? अम्मा की डांट कुछ लंबी हो गई थी। तभी मैंने बेजारी जाहिर करते हुए अम्मा से कहा, खुदा के लिए अम्मा, अब बस कर दें। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? टेरेस पर ही तो आई हूँ। छत पर जाने से आपने मना किया था। अब मैंने छत पर भी जाना छोड़ दिया। लेकिन टेरेस में खड़े होने से क्या होता है? मैं तुम्हें कहीं भी जाने से रोक नहीं सकती। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, लेकिन कम से कम अपने ये लंबे काले घने बाल तो बांध लिया करो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि हवाई चीज़ें लंबे बालों की आशिक होती हैं? कल को तुम किसी मुश्किल में फंस गए तो उससे छुटकारा हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। खुदा जाने तुम्हें इस खामोश दुनिया को देखते हुए भी डर क्यों नहीं लगता। हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना था कि असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर हवाई मखलूक होती है। और एक तुम हो कि टेरेस पर आकर चिपक जाती हो। इससे पहले कि अम्मा मुझे और लेक्चर देती, अब्बा ने अम्मा को आवाज़ देते हुए नीचे बुला लिया था। मैंने भी शुक्र का कलिमा अदा करते हुए दोबारा से टेरेस पर टहलना शुरू कर दिया। हमारे घर के सामने शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के दरमियान और घर में सिर्फ एक सड़क का फासला था।
قبرستان کافی بڑا اور پرانا ہونے کی وجہ سے گھنے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں ہر روز یہاں کھڑی ہو کر قبرستان کی خاموشی محسوس کرتی۔ آج بھی میں اسی آواز کا انتظار کر رہی تھی جو ہر چاند کی 14ویں رات کو مجھے سنائی دیتی تھی، مگر آج کافی دیر ہو گئی تھی، اب تک مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے اچانک سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ تبھی میں نے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا۔ میں ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھی۔ ابھی میں نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ پھر اچانک سے تیز ہوا چلی جو میرے بالوں کو اڑاتے ہوئے میرے کانوں میں سرگوشی کرنے لگی تھی۔ کہو کہ تم صرف میری ہو۔ اب کی بار آواز اتنی نزدیک سے تھی کہ میں آواز سنتے ہی چونک اٹھی۔ مڑ کر واپس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ ہوا کا ایک جھونکا تھا جو میرے بالوں کو اڑاتے ہوئے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے گزر گیا تھا۔ اب مجھے بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ اماں کچھ دیر پہلے ہی تو مجھے ڈرا دھمکا کر گئی تھی۔ میرے دل میں ڈر اور خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی اور ٹیرس کا دروازہ بند کر کے ابھی 2 قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ میں بہت ڈر گئی۔ خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تبھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہوا کی وجہ سے شاید دروازہ کھل گیا ہو۔ اس بار میں نے دروازہ نہ صرف بند کیا بلکہ لاک بھی کر دیا تھا، مگر اب مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں خوف کے مارے ڈری سہمی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے کا ماحول خوفناک منظر میں بدل چکا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے طرح طرح کے وسوسے آنے لگے تھے۔ دل میں طرح طرح کے خیال اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ اب مجھے اپنی اماں کی بتائی گئی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ میں چادر میں منہ چھپائے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ کچھ دیر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اچانک سے تیز چلتی ہوا بھی تھم گئی۔ ساتھ ہی آنے والی آوازوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ خوف اس قدر بڑھ گیا کہ میں نے چادر سے منہ باہر ہی نہیں نکالا تھا اسی ڈر سے۔ نہ جانے میری کب آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بالکل فریش پایا، مگر ایک تبدیلی میں نے اپنے اندر دیکھی۔ جب بھی آئینے کے پاس کھڑی ہوتی تو دل سے ایک ہی آواز نکلتی، میں صرف تمہاری ہوں، مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ میں خود پریشان تھی کہ میرے دل میں اس طرح کے الفاظ کیوں نکل رہے، حالانکہ میں تو کسی سے ایسے الفاظ بھول کر بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ایسے لگتا کہ جیسے محبت سے بھرے یہ الفاظ زبردستی میرے دل سے نکلوائے جا رہے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے آج کل ناول زیادہ پڑھنے شروع کر دیے ہیں، اسی لیے ایسے خیال آتے ہیں۔ میں غریب بس ایسے خواب ہی دیکھ سکتی تھی۔ لو سٹوریز پڑھ پڑھ کر میرا تو دماغ بھی عاشقوں جیسا ہو گیا تھا۔ ہر وقت میں لیلا بنی پھرتی رہتی، مگر حقیقت میرے لیے کچھ اور ہی تھی۔ ابا، خدا کے لیے اس خستہ حال گھر کو اب مرمت ہی کروا لیں۔ ٹوٹا پھوٹا ٹیرس ہے، اب تو ٹیرس پر جاتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ کہیں نیچے ہی نہ جا گرے۔ میں نے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سنتے ہوئے ابا کہنے لگے، بیٹی، جتنا میں کماتا ہوں اس میں کھانا پورا ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے، اور تم گھر کی مرمت کی بات کر رہی ہو۔ بات تو ابا کی بھی ٹھیک تھی۔ غریب ہونا تو جیسے ہمارے لیے سزا ہی بن گیا، ہر خواہش ادھوری، ہر منزل دور۔ نہ جانے زندگی نے کس جنم کا بدلہ لیا تھا۔ کنزا، جاؤ تو ذرا باہر سے پانی کا گھڑا اٹھا کر سامنے مسجد کے نل سے بھر لاؤ۔ اماں کی بات سنتے ہوئے میں نے کہا، اماں، سامنے تو قبرستان ہے۔ ہاں ہاں، قبرستان ہی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن شاید تمہیں یاد دلانا پڑے گا کہ قبرستان کے ساتھ مسجد بھی ہے۔ اب جاؤ اور پانی بھر کر لاؤ، تبھی کھانا بنے گا۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک گھر تھا۔ مجھے اس بھوتیا گھر سے بہت خوف آتا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اماں، میں نہیں جاؤں گی۔ شاباش، پانی بھرتے ڈر لگتا ہے اور جب سارا وقت ٹیرس پر گزارتی ہو تب ڈر نہیں لگتا کیا؟ اماں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب سے پچھلے ماہ کے چاند کی 14ویں تاریخ گزری ہے مجھے تو عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ عجیب طرح کی سرگوشی نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔
فون پر بات کرتے ہوئے میں نے بتایا۔ میں فون پر بات کرنے میں مصروف تھی کہ تبھی میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی۔ مسلسل پوچھنے پر بھی جب باہر سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے اٹھ کر دیکھنا چاہا۔ سب سے ڈرنے والی بات یہ تھی کہ دروازہ بھی مین ٹیرس کی انٹرنس کا تھا۔ جان تو تب نکلی جب سامنے اسے پایا۔ میرا نام کنزا خان ہے اور سب مجھے کنزے کے نام سے پکارتے ہیں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابا ایک معمولی سے فروٹ فروش تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ابا کے پاس ایک ناکارہ سائیکل تھی جس پر فروٹ کا ٹوکرا لاد کر ابا گلی محلوں میں فروٹ بیچا کرتے۔ ابا کے سارے دن کی کمائی اتنی نہیں ہوتی کہ گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو، بس اتنا تھا کہ گھر کا کھانا پینا ہی مشکل سے ہوتا۔ اللہ کا اتنا احسان تھا کہ گھر اپنا تھا۔ یہ گھر جس میں اماں ابا رہتے تھے، یہ گھر میرے دادا نے ایسے ہی فروٹ بیچ کر بڑے اچھے وقتوں میں بنایا تھا۔ ابھی گھر پوری طرح سے بن کر تیار نہیں ہوا تھا کہ دادا ابو کا انتقال ہو گیا اور گھر جتنا بنا تھا اتنا ہی رہ گیا۔ ابا کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ گھر کا مزید کام کروا پاتے، اس لیے گھر کی حالت خستہ ہو گئی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، پڑھائی کا شوق رکھتی تھی۔ ابا نے پاس کے ایک سرکاری اسکول میں مجھے داخلہ دلوا دیا۔ میں روزانہ ابا کی سائیکل پر بیٹھ کر اسکول جایا کرتی۔ آگے ابا نے مجھے بٹھایا ہوتا اور سائیکل کے پیچھے ٹوکرا جس میں فروٹ وغیرہ ہوتا تھا۔ ابا پیدل سائیکل لے کر مجھے اسکول چھوڑنے جاتے۔ میرا باپ محنتی تھا، مجھے سائیکل پر بٹھا کر خود پیدل چلتے۔ سارا دن ابا پیدل چل کر فروٹ فروخت کرتے۔ ابا سارے دن کی محنت کے بعد تھک جاتے۔ تھکن سے ابا کی ٹانگوں میں درد رہتا۔ درد ہوتا تو اماں ابا کی ٹانگیں روز دبایا کرتی۔ ایسے ہی زندگی گزرنے لگی۔ کنزی کے ابا، بجلی کا بل آیا ہے، آخری تاریخ سے پہلے جمع کروا دینا، پہلے ہی پچھلے ماہ سے اتار نہیں پائے تھے۔ اب ہاتھ میں بل لیے اماں ابا سے کہنے لگی۔ مجھے بھی اپنی اسکول فیس کا پیغام ابا کو دینا تھا، لیکن جب اماں نے ابا کو بل کا بتایا تو ابا کے چہرے پر پریشانی دکھائی دینے لگی۔ میں نے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا اور ابا سے فیس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ گورنمنٹ اسکول کی فیس اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جتنی بھی ہوتی مجھے وہ بھی ابا سے مانگتے جھجک محسوس ہوتی۔ میں اپنے ابا کو پریشان دیکھتی تو خود بھی پریشان ہوتی۔ دن رات میں پروردگار سے دعا کرتی کہ ابا کا روزی رزق بڑھا دے تاکہ گھر کے حالات بہتر ہوں۔ جب میں گھر پر نظر ڈالتی تو دل خون کے آنسو روتا۔ گھر اس قدر خستہ حال تھا کہ جب اسے دیکھتی تو معلوم ہوتا کہ ابھی چھت سر پر آ پڑے گی۔ یہ بنا بھی پرانی طرز کے مطابق تھا، لیکن اس میں ایک کام اچھا کیا گیا تھا کہ گھر کے باہر بہت بڑی ٹیرس نما جگہ بنائی گئی تھی جہاں میں صبح شام چھٹی کے دن بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوتی۔ گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا جو کہ شہر کا بہت بڑا پرانا قبرستان کہلاتا۔ قبرستان میں بہت گھنے درخت لگے تھے جو کافی قبروں پر اپنی چھاؤں کیے ہوئے تھے۔ میں اکثر کئی گھنٹے ٹیرس پر بیٹھے قبرستان کی طرف دیکھتی۔ اماں میری اس عادت سے پریشان رہتی۔ اکثر قبرستان کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اماں سے خوب ڈانٹ پڑا کرتی۔ میں سرکاری اسکول سے ہی تعلیم حاصل کرتے میٹرک میں پہنچی۔ میرے میٹرک کے امتحان سر پر تھے اور میں پڑھنے کے لیے سکون والی جگہ چاہتی تھی۔ اماں کے پاس سارے محلے کی عورتوں کا رش لگا رہتا، تبھی میں ٹیرس پر جا کر بیٹھ جایا کرتی اور وہیں اپنی اسٹڈی کیا کرتی۔ ٹیرس کے سامنے مومٹے تھے جس میں کچھ بیکار سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے ابا سے کہہ کر وہ کمرہ صاف کروا لیا اور وہیں اپنا بستر بھی لگوا لیا تاکہ سالانہ ایگزام کے وقت مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ سچ میں سکون کی جگہ تھی، یہاں میں اچھے سے پڑھائی کیا کرتی۔ میں خوش تھی کہ ابا میری بات مانتے ہوئے مجھے اوپر والے کمرے میں شفٹ کر گئے، جبکہ اماں تو بالکل اس حق میں نہیں تھی کہ میں نیچے سے اوپر کمرے میں جاؤں، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ مجھے رات میں ٹیرس پر کھڑے ہو کر قبرستان جھانکنے کی عادت تھی۔ ارے کنزی کے ابا، آپ کنزی کو اوپر والے کمرے میں بھیج کر غلطی کر رہے ہیں۔ ساری رات مجھے اس کی فکر لگی رہا کرے گی۔ یہ لڑکی تو مغرب کے بعد ٹیرس پر بال کھولے کھڑی ہوتی ہے، قبرستان میں جھانکتی ہے۔ آپ تو جانتے کہ قبرستان میں عصر کے بعد جانے کی ممانعت ہوتی ہے۔ یہ لڑکی میری نہیں سنتے۔ ابا اماں کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ میں آپ سے سیریس بات کر رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ضد پوری کر کے ہی سانس لیں گے۔ میں ابا کی لاڈلی بیٹی تھی، اکلوتی ہونے کی وجہ سے میرے منہ سے نکلی بات ابا فوراً پوری کرتے۔ مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا۔ 5ویں جماعت میں تھی جب میں نے ناول پڑھنا شروع کیا۔ مجھے ناول پسند تھے، میں ہمیشہ رومانٹک اور لو سٹوریز والے ناول پڑھا کرتی۔
اس طرح میرے اندر خود کی تخلیق کردہ ایک شخصیت پیدا ہو گئی۔ میں ہر وقت خیالوں کی دنیا میں کھوئی رہتی۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کسی امیر زادی کی طرح ہوتا جا رہا تھا۔ بھلے میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے لیکن ان کو اوڑھنے کا سٹائل میرا امیروں والا ہو گیا۔ اماں اس بات کو لے کر اکثر پریشان دکھائی دیتی۔ اماں ابا سے کہتی، یہ لڑکی خیالی دنیا میں زیادہ رہتی ہے، اسے حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور ہماری حیثیت۔ اس کے بولنے کا طریقہ بھی امیروں جیسا ہے۔ یہ لڑکی کوئی نقصان نہ کر لے، بس مجھے تو فکر کھائی جاتی ہے۔ ابا اماں کی بات سنتے تو تسلی دیتے کہ کنزا بے وقوف نہیں، اچھی خاصی عقل مند ہے، وہ اپنا اچھا برا جانتی ہے۔ امیر ہونا اور امیری کے سٹائل کو اپنانا دونوں الگ باتیں ہیں۔ وہ تو صرف سٹائل اپناتی ہے، کون سا سچ میں امیر ہے جو تمہیں پریشانی ہونے لگی؟ یہی تو پریشانی ہے، امیر ہو تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ جب امیر نہ ہوتے دکھاوا امیروں جیسا ہو تو وہ بات پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ کنزا کو ویسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسے ہم ہیں، جھوٹی شان و شوکت نقصان پہنچاتی ہے۔ میں اماں ابا کی بحث سنا کرتی اور یہ بحث مجھے لے کر ہوتی۔ ابا ہمیشہ میری طرفداری کرتے اور اماں ہمیشہ سمجھانے میں مجھے اپنا وقت برباد کرتی۔ میں اپنی مرضی کی مالک تھی، جوان ہو چکی تھی، میٹرک کا امتحان دے رہی تھی، اس لیے تنقید کرنے کی کسی کو اجازت نہ دیتی، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اماں بھی سمجھا کر تھک گئی لیکن میں کسی کی نہیں سنتی۔ میرا میٹرک کا امتحان اچھا ہوا۔ جیسے ہی پیپر سے فارغ ہوئی تو میں نے ابا سے ضد لگائی کہ اب مجھے سیر کے لیے اسکول کے ٹرپ پر جانا ہے۔ 5,000 روپیہ ٹرپ پر لے جانے کا اسکول والے مانگ رہے تھے۔ اماں گھورنے لگی، برداشت نہیں ہوا تو ابا کے سامنے ہی ڈانٹنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، جو آپ لوگوں نے کھلایا چپکے سے کھایا، جو پہنایا وہ بھی پہنا، کبھی اف تک نہیں کی۔ آدھے سے زیادہ کپڑے میرے تن پر جو تھے وہ مانگے کے ہوتے ہیں، میں نے کبھی گلا نہیں کیا کہ مانگے ہوئے یا کسی کی اترن کیوں پہنوں۔ لیکن میری کچھ خواہشیں اماں جنہیں پورا کرنا چاہتی ہوں، آپ نہیں پورا کرنے دیں گی تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا، میرے جینے کا کیا فائدہ؟ اگر میں چھوٹی سی حسرتیں بھی نہیں پوری کر سکتی، ہر بات پر صبر نہیں کیا جاتا اماں۔ میں بیزار ہوتے اماں سے کہنے لگی۔ میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ابا میرے آنسو صاف کرتے کہنے لگے، پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ میری جان سے پیارے ابا کو میری تکلیف کا احساس ہوگا۔ جو کچھ مرضی ہو، ابا میرے جانے کے لیے پیسوں کا انتظام کریں گے۔ میں خوش تھی۔ اسکول ٹرپ جانے میں کچھ دن باقی تھے۔ ابا دن رات محنت کر کے میرے لیے پیسوں کا انتظام کر رہے تھے۔ ایک رات دیر تک ابا گھر واپس نہیں لوٹے اور میں اور اماں پریشان تھے۔ تبھی کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو ابا کو دروازے پر پایا جو زخمی حالت میں 2 لڑکوں کے ساتھ گھر آئے۔ اماں ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگی۔ ارے کنزی کے ابا، کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا یہ؟ اماں روتے ہوئے ابا سے سوال کر رہی تھی۔ تبھی مجھے اماں کی آواز آئی۔ میرا دل پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے اماں کے رونے کی آواز نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں دوڑتے ہوئے جیسے ہی صحن میں آئی، ابا کو 2 لڑکے سہارا دیے گھر کے اندر لا رہے تھے۔ ابا کو کافی چوٹ آئی تھی، ماتھے سے گھٹنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے آگے ہوتے ان لڑکوں سے ابا کو پکڑا اور انہیں جانے کے لیے کہا، اماں اب دروازہ لگا کر آ جائیں۔ اتنا کہتے میں نے ابا کو باہوں کا سہارا دیے انہیں چارپائی تک لایا۔ ابا کو بٹھاتے ہوئے میں نے ابا سے زخمی ہونے کی وجہ پوچھی۔ بس بیٹی، قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ تمہارے اور گھر کے بل کے پیسے جمع کر کے گھر لوٹ رہا تھا کہ 2 گنڈے آئے، میری سائیکل اور جیب سے سارے فروٹ، سب پیسے گن پوائنٹ پر چھین کر لے گئے۔ میں نے منع کیا تو کم بخت مارو نے بہت مارا پیٹا۔ وہ تو بھلا اور ان شریف لڑکوں کا جنہوں نے وقت پر ہاسپٹل سے علاج کروایا اور مجھے گھر تک چھوڑ گئے۔ ابا روتے ہوئے داستان بیان کرنے لگے۔ میں یہ تو جان چکی تھی کہ میں ٹرپ پر نہیں جا سکتی، مجھے کوئی دکھ نہیں تھا، بس میرے ابا کی جان بچ گئی میرے لیے کافی تھا۔ ابا غم کر رہے تھے۔ میں نے ابا کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ابا اگر میں نہیں جا پاؤں گی تو یہ ٹرپ شہر کے اندر ہی جا رہا تھا، 3 ماہ بعد ہمارا ٹرپ دور کہیں جائے گا، اب تب مجھے بھیج دینا، ابھی غم نہ کھائیں۔ میں جانتی تھی کہ اب میں کبھی ٹرپ پر نہیں جا سکوں گی کیونکہ اس اسکول میں میرا آخری سال تھا، لیکن ابا کی جان سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری ساری سہیلیاں ٹرپ کے ساتھ جا چکی تھی۔ آج پھر میں اداس ٹیرس پر کھڑی قسمت کے دو پیچ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج چاندنی رات تھی اور مجھے چاند کی روشنی پسند تھی، مانو کہ مجھے محبت تھی چاند کی ٹھنڈی روشنی سے۔ ٹیرس پر آئی تو اداس تھی، مگر جیسے ہی آسمان پر نظر پڑی تو پورا چاند دیکھ کر میری روح خوش ہو گئی۔ آج چاند پورا تھا۔ میں غور سے دیکھتے اس کی تعریف کرنے لگی۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے 14ویں کے چاند کو، کیسے گول شکل اختیار کیے ہے۔
میں مسلسل چاند غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور میرے لمبے کھلے بالوں کو اڑانے لگا۔ تبھی کسی نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تم صرف میری ہو۔ میں ہڑبڑا کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ غور کرنے پر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنے ذہن کا وہم سمجھا۔ تبھی اس بات کا احساس ہوا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن کچھ دیر بعد پھر سرگوشی ہوئی۔ اب کی بار میں سمجھ چکی تھی کہ آواز حقیقت میں میرے کانوں سے آ رہی ہے۔ میں بہت ڈر گئی۔ خوف کے مارے میرا جسم کانپنے لگا۔ ٹیرس کے قریب جا کر قبرستان میں غور کیا تو قبرستان میں لگے گھنے درخت خوفناک منظر پیش کر رہے تھے، لیکن قبرستان میں بے انتہا خاموشی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی گھنٹے قبرستان میں جھانکتی رہی۔ یہاں کی خاموشی میرے دل میں اتر جاتی۔ ہمیں نہ تو سکون کی نیند میسر تھی، نہ ہی زندگی میں کہیں سکون تھا۔ بہت ساری خواہشیں اس غربت کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ میں آج اپنی قسمت کو کوس رہی تھی جس نے مجھے غریب بنا کر ایسی ترسی ہوئی زندگی عطا کی۔ آج مجھے پہلی دفعہ قبرستان سے بھی خوف آنے لگا۔ نہیں معلوم تھا کہ یہ خوف اور بے چینی کیسی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب مجھے پھر سے کانوں میں یہی سرگوشی سنائی دی تو اس دفعہ میں زیادہ گھبرا گئی۔ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر بھی کتنی دیر تک مجھے سکون کی نیند نہیں آئی۔ بے چینی میں ادھر ادھر کروٹیں بدلتی رہی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں انٹر ہوتے ہی میرے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آج کی رات مجھ پر بھاری تھی کیونکہ آج کی رات میری آنکھوں میں ہی کٹ چکی تھی۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، میں اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ مجھے پھر سے وہی بات ستانے لگی کہ آخر وہ کون ہے جو مجھے بار بار احساس دلا رہا ہے کہ میں صرف اس کی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نہ جانے یہ کیسی بے چینی تھی جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ اماں اٹھ چکی تھی، اس لیے میرا خوف کم ہو گیا۔ میں اماں سے کسی قسم کی کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اماں کو یہ راز کی بات بتا دی تو اماں میرا اوپر جانا بالکل بند کر دیں گی۔ اماں کو تو پہلے ہی میرا ٹیرس پر ٹہلنا یا قبرستان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اب اگر ایسی کوئی ڈراؤنی بات بتا دیتی تو اماں مجھے بالکل ٹیرس پر نکلنے نہ دیتی۔ یہی سوچتے میں نے اماں کو کچھ نہ بتایا اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس رات کی وجہ سے میرے اندر ایک تبدیلی آئی جو میں نے خود محسوس کی۔ جب بھی سجنے سنورنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو میرے دل سے یہ بات نکلتی اور میں ہونٹوں سے اس بات کو ادا کرنے لگتی، میں صرف تمہاری ہوں، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں چھو سکتا۔ جب جب میرے دل میں یہ محبت بھرے الفاظ نکلتے، میرے جسم میں ٹھنڈی لہر دوڑنے لگتی۔ مجھے عجیب احساس ہوتا، ایسے لگتا کہ میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں اور اس محبت پر مجھے غرور ہونے لگتا۔ لیکن کچھ منٹوں بعد جب میں ہوش میں آتی اور یہ محسوس کرتی کہ میرے ساتھ تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، پھر کیوں کر میرے اندر یہ کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تو پریشان سی ہو جاتی۔ پہلے تو کبھی ٹیرس پر جایا کرتی تھی، اکثر 14ویں رات کو ہی ٹیرس پر جاتی، لیکن اب تو معمول بن گیا تھا۔ میں کھانا کھاتی اور رات کی چائے اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ جاتی، پھر منہ ہاتھ دھو کر اپنے بال کھولتی اور چائے کا کپ اور ایک ہاتھ میں ناول پکڑتے ہوئے ٹیرس پر جا پہنچتی۔ کئی گھنٹے میں بیٹھ کر ناول پڑھتی اور جب ناول سے لطف اندوز ہو جاتی تو پھر چاند کی روشنی کا مزہ لینے لگتی، اور جب کسی بات سے دل اداس ہوتا تو اٹھ کر قبرستان والی سائٹ پر جانے لگتی، غور سے خاموش دنیا دیکھتی۔ اب یہ میری روٹین تھی۔ اماں میری اس عادت سے پریشان تھی۔ اماں ہر وقت ڈانٹتی، لیکن میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں جس دن ٹیرس پر نہ جانے کا فیصلہ کرتی اس دن میری بے چینی بڑھ جاتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں ٹیرس پر جاتی۔ مجھے ایک الگ سی محبت ہو گئی تھی جو مجھے روزانہ ٹیرس پر کھینچ کر لے جاتی۔ نہ جانے یہ کیسی الفت تھی جس کے ساتھ تھی، وہ تو مجھے آج تک دکھائی نہیں دیا۔ کافی دن گزر گئے، دوبارہ وہ آواز میرے کانوں میں نہیں آئی۔ آج میں بے صبری سے ان الفاظ کو سننے کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی کے منہ سے نکلے یہ الفاظ اچھے لگنے لگے تھے۔ جب بھی میرے کانوں میں سرگوشی ہوتی تھی تو میں اپنے ہی اندر اترانے لگتی تھی۔ آج بھی انتظار کے باوجود جب مجھے ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دی تو میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میرے کندھے وزنی ہونے لگے، طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ ڈری سہمی میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔
تبھی اچانک سے مجھے کمرے کے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ دستک ٹیرس والے دروازے پر ہو رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ آدھی رات کو آخر ٹیرس پر کون ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے میری تو جان حلق میں آ گئی تھی۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا اور سوچا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، لیکن دستک بہت ہی میٹھی اور دھیمی ہو رہی تھی، جو سیدھی میرے دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ نہ جانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بستر سے اٹھی، ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جان تو تب نکلی جب اپنی آنکھوں سے سامنے خوبصورت نوجوان لڑکے کو پایا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ سفید پوشاک پہنے میری آنکھوں کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی اسے دیکھ کر میں گھبرائی اور 2 قدم پیچھے ہٹی تو اس نے میرا نام پکارا، کنزا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑنے لگی۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی جو میرے کانوں میں رس کھولتی ہوئی میری روح تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سوال کرتی، وہ میرے قریب آیا اور میرے کانوں کے پاس اپنا چہرہ لاتے ہوئے کہنے لگا، کہو تم صرف میری ہو۔ اف میرے خدا، یہ تو وہی الفاظ ہیں جو اکثر میں ٹیرس پر سنا کرتی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات سنتے ہوئے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم نے ٹھیک کہا، یہ وہی الفاظ ہیں جو تم روزانہ ٹیرس پر سنا کرتی تھی، لیکن میں تب تک تمہارے سامنے نہیں آ سکتا تھا جب تک تمہارے دل کی بے چینی کو نہ بڑھا دیتا۔ آج میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تمہارے دل کی بے چینی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب تم میرے سوال کا اپنے دل سے جواب دینے لگی ہو۔ میں حیران اس کی بات سن رہی تھی۔ میں نے ایسا کون سا جواب دیا جسے سن کر یہ سب کچھ کہہ رہا ہے؟ تب ہی میں نے حیران ہوتے ہوئے اس لڑکے سے کہا، کون سا جواب؟ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ نہیں معلوم تھا کہ میں اس کی ہر بات پر کیوں عمل کر رہی تھی۔ اس میں عجیب سی کشش تھی جس نے شاید مجھے اپنے قابو کر لیا تھا، اور اب میں کٹی پتنگ کی طرح اڑتی جا رہی تھی۔ اس کے کہنے پر جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میرے دل نے مجھے آواز دی، میں صرف تمہاری ہوں، تمہارے علاوہ کوئی مجھے چھو نہیں سکتا۔ جیسے ہی میرے دل سے یہ آواز نکلی، ہڑبڑا کر میں نے آنکھیں کھول لی۔ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان لڑکا میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ پریشانی میں اسے پورے کمرے میں تلاش کرنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر بھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تو میرا دل بہت بے چین ہونے لگا۔ جی چاہتا تھا کہ کیسے بھی کر کے وہ لڑکا میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ میرے دل کی بے چینی کی وجہ وہ لڑکا بن چکا تھا۔ میں بہت بے چین تھی، مجبور اور لاچار، اپنے ہاتھ ملتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے اس لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی میں نے ٹیرس پر جا کر ادھر ادھر دیکھا، گلی میں جھانکا، لیکن مجھے کہیں پر کچھ نہیں دکھائی دیا۔ میں پریشان حال واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر میں سوچتی رہی کہ میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس جی چاہتا تھا کہ وہ لڑکا میرے سامنے آ جائے اور میں جی بھر کر اس سے دیکھوں، باتیں کروں، اور میرے دل میں نکلتی آواز مجھے مسلسل بے چین کر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب ہلچل مچ چکی تھی جس پر اب میرا کنٹرول نہیں رہا تھا۔ میں اداس رہنے لگی۔ اماں ابا کے پاس بیٹھتی تو میری خاموشی نہ ٹوٹتی۔ اماں ابا مجھے دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ اماں کو لگتا کہ مجھ پر کسی چیز کا اثر ہو گیا۔ ابا کہتے، جو نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اس انسان پر ہوائی چیز اثر نہیں کرتی، خواہ تم دل میں وہم پالے رکھی ہو۔ ابا اماں مسلسل بحث پر تھے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری آنکھیں اداسی میں ڈوبی ہوتی اور دل ایسے جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں نے ناول بہت زیادہ پڑھنے شروع کیے اور انہی کا اثر میرے دل و دماغ پر ہو رہا ہے۔ کافی دن اماں کے پاس میں سوتی رہی۔ میری طبیعت میں سدھار نہیں آیا۔ آج پھر چاند کی 14ویں تھی اور میرا دل چاند دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ اماں مجھے ٹیرس پر جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نظر بچاتے چلی گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی تو کمرے سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبو اتنی تیز تھی جس نے میری روح کو تر و تازہ کر دیا۔ میں کمرے میں داخل ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے ٹیرس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ دل میں کئی سوال تھے لیکن جواب دینے والا میری آنکھوں سے اب تک اوجھل تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے دل سے اسے پکارنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے مجھے آنکھیں بند کر کے اپنے سوال کا جواب میرے دل کی آواز سے سنا تھا،
تو کیوں نہ میں آنکھیں بند کر کے دل کی آواز سے اسے پکاروں؟ ہو سکتا ہے میرے دل کی آواز سن سکتا اور سامنے حاضر ہو جائے۔ میرا یہ سوچنا غلط نہیں تھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کر کے اسے دل سے یاد کیا تو اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میں جان گئی کہ وہ جو کوئی بھی ہے میرے ارد گرد موجود ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے ظاہر ہونے سے کترا رہا ہے۔ تبھی میں نے آواز دیتے ہوئے کہا، تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے میری بے چینی ختم کرو، سامنے آؤ۔ تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ رہی ہے، خدا کے لیے مجھے سکون دو۔ اتنا کہتے میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ میں بے بس تھی، اپنے الفاظوں میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر پا رہی تھی جو میرے اندر تھی۔ وہ جنگ میں اپنے اندر لڑ رہی تھی۔ اس جنگ میں میں اکیلی تھی، اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہی سہارا میں اپنے ارد گرد تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو تیز روشنی نے میری آنکھوں کے سامنے نمودار ہو کر مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب میں سفید گول دائرے کے اندر قید تھی، باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرے ارد گرد صرف روشنی تھی۔ تبھی وہ خوبصورت نوجوان میرے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، تم نے مجھے دل سے پکارا ہے، لو میں حاضر ہو گیا، بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہی نکلا، تم کون اور کیوں میرے دل کی بے چینی کی وجہ بنے ہو؟ ایسا کیا ہے کہ تمہیں دیکھتی ہو تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جب دور جاتی ہو تو دل بے چین ہوتا ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ میں نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتے دیکھا۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھا۔ تبھی میرے قریب آیا، میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، میں جو کوئی بھی ہوں، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے عشق میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ اف میرے خدا، کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ میرے بے ساختہ منہ سے نکلا، میں نے تو آج تک ناولز میں سب ڈائیلاگز پڑھے تھے، حقیقت میں تو کبھی ایسے الفاظ نہیں سنے تھے۔ اب میری روز ٹیرس پر نوجوان لڑکے سے ملاقات ہونے لگی۔ سب ڈر خوف میرے اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ میں بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار کرتی اور کئی گھنٹے اس کی آغوش میں بیٹھی اس کی محبت کو سنتی رہتی۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ کون ہے، کس مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ مجھ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے اور مجھے اسے ایسی ہی محبت ہو گئی تھی۔ میں اسے شدت کی حد تک پسند تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ صبح محلے میں اماں کی ایک سہیلی ملنے آئی۔ اس نے آتے ہی میرے بارے میں پوچھا تو میں اپنے کمرے میں ارتضیٰ کے ساتھ گزرے خوبصورت پلوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی یادوں میں گم تھی جب اماں نے آواز دیتے ہوئے مجھے نیچے بلایا اور اماں کی بات سننے کے لیے جیسے ہی میں نیچے کمرے میں گئی، سامنے خالہ نسرین کو پا کر حیران رہ گئی۔ خالہ نسرین جو کہ محلے میں رشتے کرواتی تھی، آج اماں کے پاس میرے لیے بھی ایک رشتے کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری کنزا تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میری تعریف کرتے خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور اماں سے کہنے لگی، دیکھو بہن، میں کنزا کے لیے بہت اچھا رشتہ لائی ہوں، مانو کہ یہ رشتہ اچانک سے آسمانوں سے اترا ہے۔ اماں خالہ نسرین سے کہنے لگیں، ارے نسرین، پہلیاں مت بجھواؤ، ابھی تمہارے پاس اتنی رقم نہیں کہ بیٹی کی منگنی ہی کر دیں، اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ میرے دل کو تسلی ہوئی تھی۔ ارے بہن، لڑکے کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکا بہت خوبصورت ہے، چٹا گورا اور یہ لمبا قد اور خوبصورت آنکھیں۔ خالہ نسرین جو نقشہ کھینچ رہی تھی وہ بہو ارتضیٰ کا تھا۔ میں یہ سنتے ہوئے حیران تھی، ساتھ پریشان بھی تھی، کیونکہ ارتضیٰ سے دور جانے کا سوچتی تو میری روح تک کانپ جاتی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے دور ایک پل بھی رہ پاؤں گی۔ میں نے خالہ نسرین سے کہا، خالہ، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، آپ تو جانتی ہیں گھر کے حالات کیسے ہیں۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خالہ نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، دیکھو بہن، تمہیں کنزا کا رشتہ کرنا ہے تو رشتہ اچھا ہے، دوبارہ ایسا رشتہ نہیں ہاتھ لگے گا، روز روز خوش قسمتی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ خالہ نے رشتے کی تعریفیں کی اور اماں رشتہ دیکھنے کو مان گئی۔ ابا کو بھی اماں نے ساتھ تیار کیا۔ فیصلہ سنتے میرا دل پریشان تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میرا خود پر قابو نہ رہا۔ میں بے صبری سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی ارتضیٰ سے دل کی پریشانی ظاہر کروں گی، اسے بتاؤں گی کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، شاید اس کا کوئی حل نکال لے۔ کچھ پل کے لیے دل میں آیا کہ میں نے آج تک ارتضیٰ سے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا معلوم کہاں رہتا ہے، کون ہے۔ میں تو بس اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔
اس کے بارے میں تو آج تک کچھ جان ہی نہیں پائی۔ اب مجھے دوہری پریشانی ہونے لگی تھی۔ اگر ارتضیٰ میں اس رشتے جتنی خوبیاں نہیں ہوئی تو اماں ابا میری پسند کے لیے کبھی نہیں رضامند ہوں گے۔ اور میں کیا بتاؤں اماں ابا کو کہ میں جس سے پچھلے 2 ماہ سے روز ٹیرس پر ملتی ہوں، وقت گزارتی ہوں، سوائے اس کے نام کی کچھ نہیں جانتی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ میں پریشان تھی اور ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ ارتضیٰ نہیں آیا۔ رو رو کر برا حال تھا۔ اماں اور ابا میری حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ ایک دم سے میرا کھلکھلاتا چہرہ مرجھا گیا۔ ادھر ارتضیٰ نے مکمل آنا چھوڑ دیا۔ دوسری طرف خالہ نسرین نے رشتے کے لیے ضد لگا رکھی تھی۔ اماں اور ابا نے رشتہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور ابا جب اس لڑکے کو دیکھ کر آئے تو بہت خوش تھے۔ اماں آ کر مجھے بہت پیار کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری سوچ ہوگی کنزا، جتنا خوبصورت وہ لڑکا ہے تمہاری تو قسمت کھل گئی، خدا نے میری دعائیں قبول کر لی، تمہارا رشتہ اونچے خاندان میں ہونے جا رہا ہے۔ مجھے تو اماں کی بات سن کر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اماں کی باتیں سنتے ہوئے میں نے تکلیف میں آ کر اماں کو کہا، آپ کو کیا پتا کہ وہ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس کے دل میں ایسی کون سی لالچ ہے جو اتنا امیر ہو کر مجھ جیسی غریب کو اپنانے کے لیے ہی مرا جا رہا ہے؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، اس نے تمہیں 1-2 دفعہ کہیں دیکھا ہے، وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، اکیلا لڑکا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور گھر بار اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھ کر ہی بھوک مٹتی ہے، کسی محل سے کم نہیں ہے اس کا گھر، اور میں تو کہتی ہوں تم بھی 1 دفعہ اس لڑکے سے مل لو۔ میں نے اس لڑکے سے ملنے سے صاف منع کر دیا۔ میرے دل پر تو ارتضیٰ اپنی محبت کی مہر لگا چکا تھا۔ اب میں کسی سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری نگاہوں میں اب کوئی نہیں بچ سکتا تھا، لیکن ارتضیٰ کی مسلسل غیر موجودگی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں روز ٹیرس پر جاتی اور دل سے اسے پکارتی، لیکن اب میرے دل کی آواز بھی نہیں سنتا تھا۔ اماں ابا نے اسی لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میں اماں ابا کا فیصلہ سن کر تڑپ کر رہ گئی، لیکن انہیں کسی صورت منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر اچانک سے ارتضیٰ کہاں غائب ہو گیا؟ کئی دن گزر گئے، مجھے ارتضیٰ دکھائی نہیں دیا۔ کئی راتیں میں نے بے چینی میں گزاری۔ آج اچانک مجھے بہت سکون کی نیند آنے لگی تھی۔ میں خود حیران تھی کہ اتنے دن سے میں پریشانی کی وجہ سے سو نہیں پائی، تو آج میرے دل کو عجیب سا سکون کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے اتنی گہری نیند کیوں آ رہی ہے؟ اچانک سے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی۔ میرے کمرے میں وہی خوشبو آ رہی تھی جو ارتضیٰ کے آنے سے آیا کرتی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے پاگلوں کی طرح ارتضیٰ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں مسلسل اسے آوازیں دے رہی تھی، ارتضیٰ تم کہاں ہو؟ خدا کے لیے میرے سامنے آ جاؤ، خدا کے لیے میں مر جاؤں گی ارتضیٰ اگر تم نے میری بات نہ سنی۔ ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ، مجھے بتا دو کہ مجھ سے کیا غلطی کوتاہی ہوئی ہے۔ ساری زندگی تم سے ملنے کی ضد نہیں کروں گی۔ تم کہاں پر ہو؟ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک سے ارتضیٰ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگا۔ میں تڑپ اٹھی، اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ کیا اسی کو محبت کہتے تھے؟ کیا یہی تھی تمہاری محبت؟ میرے کئی سوال تھے اور اس کی خاموشی تھی۔ اس نے اپنا گریبان میرے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنی حقیقت ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ میں دور خاموش کھڑی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کے بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام ارتضیٰ ہے۔ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، تمہارے بغیر نہیں رہ پایا، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ جس قدر شدت کی محبت مجھے اس سے ہو گئی تھی، وہ کوئی جن زادہ بھی ہوتا تو میں تب بھی اسے اپنانے سے انکار نہ کرتی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اس سے کہا، تم چاہے کوئی بھی ہو، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میرے ماں باپ میری شادی کر رہے اور میری شادی میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ اگر میری شادی تم سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے جن زادہ ہونے سے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی اسی انسانی شکل میں تمہارے ساتھ گزاروں گا، کبھی اپنی اصلی شکل میں نہیں آؤں گا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میری حقیقت کسی پر ظاہر نہیں ہونے دو گی، اور جیسے میں کہوں گا ویسا کرو گی۔ میں کسی بھی قیمت پر ارتضیٰ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ہر بات مانتے ہوئے میں نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔
مجھے صحرا باندھے ایک دلہے کے ساتھ بیاہ کر کے رخصت کر دیا گیا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا کیونکہ ارتضیٰ لوٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی ارتضیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، دلہا مجھے کمرے میں آتا دکھائی دیا۔ چہرے پر صحرا تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ ڈری سہمی میں سوچ کر بیٹھی تھی کہ میں ارتضیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تبھی وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگا، کہو تم صرف میری ہو۔ جیسے ہی میرے کانوں نے یہ سنا تو میں نے گھونگھٹ اٹھائی ارتضیٰ کو اپنی نظروں کے سامنے پایا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میرے ماں باپ نے جس لڑکے سے میری شادی کی وہ ارتضیٰ ہی تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے میں دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ میرے ماں باپ بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ ارتضیٰ ایک جن زادہ ہے۔ میں نے ہمیشہ ارتضیٰ کے جن زادہ ہونے کے راز کو راز رکھا اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آج میں اپنے شوہر ارتضیٰ اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ آج تک اس راز کو ہم نے راز ہی رکھا ہے۔ ارتضیٰ نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے ماں باپ کے قدموں میں بھی دنیا جہان کا سکھ لا کر رکھ دیا۔ ارتضیٰ کا ساتھ پا کر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی مانتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے ارتضیٰ جیسا شوہر عطا کیا۔